वस्सलातु अला रसूलिहिन नबील करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा व मा कुन्ना लिनहतदिय लौला अन हदानल्लाह। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज हमने सूरा अल-अनाम की आयत नंबर 20 से शुरू करना है, और आप जैसा कि देख रहे हैं जो 20 आयत हमने की हैं वो तौहीद के बारे में बड़ी ही वजाहत से तौहीद के दलाइल बयान किए गए हैं। और सूरा अल-अनाम दरअसल देखें तो उसका बुनियादी मजमून भी तौहीद और रद्द शिर्क है। लिहाजा आप देखेंगे कि यहाँ बड़ी तफसील से तौहीद को बयान किया गया है और ऐसे दलाइल तौहीद के हवाले से दिए गए हैं जो नाकाबिल तरदीद हैं, अगर इंसान को अल्लाह ताला ने अक्ल सलीम अता फरमाई हो तो। अब मैं पहली आयत 20 आज की पढ़ रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताबा, वो लोग जिन्हें हमने किताब दी है, यारिफूनहू, वो उसको पहचानते हैं। उसको क्या मतलब? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचानते हैं। देखें कैसी कुरान की दलील है। कमा यारिफून अबनाअहुम, उनको बिल्कुल इसी तरह पहचानते हैं जैसे अपने बेटों को पहचानते हैं। अल्लज़ीना खसरू अनफुसहुम, वो लोग जिन्होंने अपनी जानों को नुकसान में डाल चुके हैं। फहुम ला युमिनून, वो ईमान नहीं लाएंगे। यानी इस नबी पर अगर ईमान नहीं लाएंगे तो ये लोग बड़े खसारे में होंगे। दुनिया में भी हर अमल करेंगे ज़ाया हो जाएगा आखिरत में, और आखिरत में जहन्नम। तो गोया यहाँ अहले किताब का खास कर जिक्र है। और अहले किताब में उस वक्त दो बड़े मशहूर, यहूद और नसारा। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि अच्छा, ये एक दूसरी जगह भी आया है। ये तो थी ना आयत अल-अनाम की 20। आयत सूरह बकरा की 146 लिखें, बिल्कुल यही मजमून वहां है। सूरह बकरा आयत 146, 146 मैं पढ़ रहा हूँ। अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब, बिल्कुल वही अल्फाज है। वो लोग जिन्हें हमने किताब दी है। यारिफूनहु कमा यारिफून अबनाअहुम, ये इस नबी को इसी तरह पहचानते हैं जिस तरह ये अपने बेटों को पहचानते हैं। व इन्न फरीक़म मिनहुम लयक्तमूनल हक़, और इनमें से एक गिरोह हक को छुपा रहा है। वहुम यालमून, और जानते बूझते हुए ये हक को छुपा रहे हैं। यानी इस नबी को इन्होंने ठीक उन निशानियों की बुनियाद पर पहचान लिया है जो इनकी किताबों में मौजूद हैं, तौरात और इंजील में, और इनके अंबिया ने भी इनको बताई हैं। और जरा आप एक अंदाजा करें कि पहचानते कैसे हैं। मिसाल देखें, कोई इंसान, कोई वालिदैन अपने बच्चे को जिस तरह पहचानते हैं कोई और पहचान सकता है? आप जरा नोट फरमाएं कि बच्चे बिल्कुल एक जैसी यूनिफॉर्म में होते हैं। जब स्कूल आप छोड़ के आते हैं और लेने जाते हैं, सारे बच्चे निकलते हैं। कभी ऐसा हुआ है कि इंसान किसी दूसरे को बच्चों को लेके घर पहुंच जाए? बिल्कुल सही, ठीक पहचानता है अपने बच्चे को, उसी को लेके आता है। तो कुरान की मिसालें जो हैं वो बिल्कुल एक आम इंसान समझ सकता है, बिल्कुल फितरी है। अच्छा, अब सर ये अल बकरा की क्या 46 146। 146। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि उसका सबूत क्या है हमारे पास कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यहूद व नसारा ऐसे पहचानते हैं जैसे अपने बेटों को पहचानते हैं। इसका सबूत कुरान में कहा। सर ये जो है पहले भी आ चुका है ना इनकी किताबों में भी, कि वो सब कुछ नहीं 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 नहीं, मैं आपसे सबूत मांग रहा हूँ। वो तो उनकी किताबों में आ चुका है, मैं आपको बता चुका हूँ। लेकिन सवाल ये है
کہ کیا چیز قرآن سے ثبوت ملتا ہے کہ یہ واقعی اس کو پہچانتے ہیں. اب سنیے بڑے غور سے، یہی وہ چیزیں ہیں جو فہم قرآن ہے. جب ہجرت کر کے مسلمان حبشہ پہنچے تو شاہ حبشہ جو تھا اس نے، انہوں نے، قریش نے کچھ لوگ بھیجے کہ جاؤ اور ان کو واپس لے کے آؤ. خوب تحفے تحائف بھی اس کے لیے دیے شاہ کے لیے. لیکن وہ جب وہاں پہنچے تو اس نے کہا، وہ بڑا عقل مند تھا بادشاہ اس وقت کے، عقل مند تھے، ایسے نہیں تھے جیسے ہمارے حکمران ہیں. تو وہ جب وہاں پہنچے تو اس نے کہا میں ذرا ان سے سنوں گا کہ یہ کون لوگ ہیں، کیا سمجھتے ہیں. اچھا، تو انہوں نے، جو وفد گیا تھا نا، انہوں نے کہا جی آپ ذرا ان سے پوچھیں کہ ان کے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کیا خیال ہے، خیالات کیا ہے. اچھا، اس جو ہجرت کر کے گئے تھے نا، اس میں جو تھے ایک صحابی، ان کا نام تھا حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ. اب جب انہوں نے سوال کیا تو حضرت جعفر نے ٹھیک ٹھیک سورہ مریم کی وہ آیات سنا دیں جس میں حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ کا خاص کر ذکر ہے. اس بندے نے فوراً اس نے اٹھایا زمین سے تنکا، اس نے کہا جو یہاں بیان ہوا ہے حضرت عیسیٰ اس سے ایک تنکے کے برابر بھی فرق نہیں تھا. بالکل اس نے تصدیق کر دی. یہ ہے کہ وہ اس کو ایسے پہچانتے تھے جیسے حضرت جو اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں. تو اس نے پہچانا، فوراً پہچان کے، اور اس کو بول اٹھا یہ کون ہے؟ وہ اس وقت کا عیسائی بادشاہ ہے. اچھا، ایک اور لیجیے. دیکھیں نا، یہ چیزیں تاریخ اب پڑھیں گے نا جب تاریخ اسلام یا سیرت، تو پھر باتیں کلیئر ہوں گی. اب آپ دیکھیں کہ خوب جنگ ہو رہی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کر لی، اور آپ نے دیکھا کہ جنگ بدر ہوئی، کافروں کو شکست ہوئی، پھر جنگ احد ہوئی. تو اس دوران ایک ہنگامہ برپا ہو گیا ارد گرد کی سلطنتوں میں کہ یہ کیا ہو گیا ہے بھائی، کہ ایک شخص اٹھا ہے مکے میں اور اب وہ پورے عرب کو فتح کر رہا ہے. لہذا شاہ جو تھا روم، شاہ روم جس کو کیسر کہتے ہیں، تو اس نے، کیسر روم نے اپنے لوگوں سے کہا کہ بھائی ایک کام کرو، جب بھی کوئی تجارتی گروہ آئے نا مکہ مکرمہ یا مدینہ منورہ سے، اس کو فوراً پکڑ کے میرے پاس لے جائے. تو ابو سفیان پہنچا. ابھی ابو سفیان مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو ابو سفیان ایک گروہ کے ساتھ پہنچا. انہوں نے اس پورے گروہ کو لے کے بادشاہ کے سامنے حاضر کر دیا. دیکھیں کتنے عقل مند تھے وہ بادشاہ. اس نے کہا کہ تم بیٹھو میرے سامنے. آگے بیٹھے ابو سفیان اور باقی لوگ اس کے پیچھے بیٹھے، اور انہوں نے ابو سفیان سے سوال شروع کر دیے. یہ ساری تفصیلات تو آپ پڑھیں گے سیرت کی کتابوں میں. اب مجھے یہ بتائیں کہ اس نے ان لوگوں کو اس طرح کیوں بٹھایا کہ سامنے فرنٹ پہ اس نے ابو سفیان کو اور پیچھے جو گروہ کے دوسرے آدمی تھے ان کو بٹھایا؟ یہ کیوں بٹھایا بھلا اس نے اس طرح کیوں؟ گواہی کے لیے. جی، گواہی کے لیے. ذرا اور سوچیں. دیکھیں، سنیں بڑے غور سے، وہ بڑا عقل مند تھا. اس نے پیچھے ان کو اس لیے بٹھایا اور آگے ابو سفیان کو اس لیے بٹھایا کہ جب ابو سفیان بات کریں گے تو میں پیچھے بیٹھے ہوئے لوگوں کے چہروں کے تاثرات سے سمجھ جاؤں گا کہ سچ بول رہا ہے یا جھوٹ بول رہا ہے. ان کی باڈی لینگویج مجھے بتا دی گی. یہ بڑی اہم بات تھی. لہذا اس نے سوال شروع کر دیے، اور جب ایک ایک سوال کر کے وہ جواب دیتا ابو سفیان تو کہتا اسے، جب اس نے تبصرہ کیا آخر میں، تو لاجواب تبصرہ ہے. اس نے کہا یہ ضرور نبی ہے، یہ ضرور رسول ہے جس کے بارے میں خود ہماری کتابوں میں موجود ہے. اللہ اعلان. اور ایک ایک بات پہ تبصرہ کیا. جو جواب دیا نا، اس نے کہا اگر تم نے یہ کہا ہے نا کہ اس کے خاندان میں پہلے کسی نے نبوت کا اعلان نہیں کیا، تم نے یہ بھی بتایا کہ اس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا. اس نے کہا یہ نبی ہے.
یہ تھا اہل کتاب کی پہچان۔ اچھا، پھر بخاری میں جو حدیث ہے نا اسی ملاقات کی ابو سفیان اور شاہ روم کی، تو اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ شاہ روم کا ایک پادری تھا، اور اس پادری کو جب اس نے کہا کہ بھائی اس طرح کی میری بات ہوئی ہے، تو اس نے کہا یہ بالکل وہی نبی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کے بارے میں ہماری کتابوں میں ہمارے سارے نبیوں نے بھی اس کے بارے میں بتایا ہے۔ تو یہ ہے اس آیت کا مفہوم جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، آیت 20 سورہ الانعام کی اور سورہ بقرہ کی 146، الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم۔ اچھا، پھر آپ کو ایک تاریخ میں اور مثال ملتی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر صرف کوئی 12-13 سال ہوگی، اور آپ کے چچا ابو طالب لے کے آپ کو جا رہے ہیں سفر پہ، اور وہ ایک بستی سے گزرتے ہیں، تو ایک پادری جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کے پہچان جاتا ہے کہ یہ ہے ہونے والے نبی جن کی پیشنگویاں ہماری انجیل میں بھی موجود ہیں، تورات میں بھی موجود ہیں۔ تو وہ حضرت ابو طالب کو کہتا ہے کہ ان کو ساتھ نہ لے کے جائیں، جس آگے جا رہے ہیں آپ شام میں کی طرف، وہاں یہودی ہیں، اور یہودی بڑی بدبخت قوم ہے۔ اب میں نے 3 مثالیں تاریخ سے آپ کو دی ہیں کہ کس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ پہچانتے تھے، کہ جو ہے جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں کہ یہ وہی نبی ہے، آپ انگلی رکھ کے بتا سکتے ہیں کہ جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے، تو یہ اہل کتاب کی گواہی ہے کس کے بارے میں؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کے بارے میں۔ آیت 20 کلیئر ہے؟ کوئی سوال ہے تو پوچھیں۔ جی الحمدللہ سر کلیئر ہے۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زوجہ مبارکہ جو تھے ازواج مطہرہ، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ جو باپ تھا یہودی، تو انہوں اس نے بھی یہی بھی نختب نے بھی یہی جب ملاقات کرنے کے بعد کہا تھا کہ ہاں یہ وہی ہے۔ بہت اچھا، بہت اچھا، یہ واقعہ بھی بالکل آپ نے بالکل، اصل میں نے کہا کہ بہت سارے واقعات بیان کرنے سے تھوڑا وقت زیادہ لگتا ہے، لیکن یہ واقعہ بالکل آپ نے ٹھیک کہا۔ انہوں نے کہا کہ یہ تو میں نے جہالت کے زمانے میں دیکھا تھا کہ میرے چچا اور میرے والد کے ڈائلاگ یہ تھے جو آپ بیان رہے ہیں۔ دیکھیں نا، یہ چیزیں جو ہے نا تاریخ اسلام یا خاص کر سیرت، وہ جب ہم پڑھ لیں نا تو پھر قرآن کی آیات کو ہمیں بالکل وہاں سے بڑی اس کی وضاحتیں ملتی ہیں قرآن کی آیات کی۔ اب چلتے ہیں آیت 21 پر۔ سر یہ دوبارہ ریپیٹ کر دیں کہ نجاشی نے کس ترتیب سے بٹھایا تھا سب کو؟ نجاشی نے شاہ روم نے بٹھایا تھا۔ جی جی سر جب یہ دوبارہ۔ ان کے دربار میں پہنچے تو اس نے بٹھایا کس طرح؟ پہلے سب سے پہلے ان کو ابو سفیان کو بٹھایا، اس کے پیچھے لائن میں جتنے اس کے ساتھی تھے ان کو بٹھایا۔ کیوں؟ وہ یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ جب ابو سفیان مجھے جواب دے گا، اگر وہ غلط جواب دے گا تو یہ جو پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں نا، ان کے چہروں کے تاثرات سے پتہ لگ جائے گا۔ اچھا، اب آ جائیے آیت نمبر 21 میں۔ وَمَنْ أَظْلَمُ، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ یعنی ذرا آپ الرٹ ہو جانا چاہیے کہ یہ تو ظلم کی کوئی انتہا بیان ہو رہی ہے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر بہتان باندھے اور اس کی آیات کو جھٹلائے۔ یعنی سب سے بڑا ظالم وہ شخص ہے جو اللہ کے بارے میں جھوٹ بولے یا اللہ کے احکامات کو جھٹلائے۔ اچھا، یہ بات میں آپ کو کھولتا ہوں کہ اللہ پر جھوٹ باندھنا کیا ہے، لیکن اس کو سب سے بڑا ظلم کیوں کہا؟ اس بات کو کہ جو شخص اللہ کے بارے میں جھوٹ گھڑے یا اللہ کے آیات کا انکار کرے وہ سب سے بڑا ظالم ہے۔ کیوں بلا؟
سر قرآن پاک سر میں آیا سورہ ہے لقمان، شرک سورہ لقمان شرک میں کرے لقمان علیہ شرک سب السلام سے نے بڑا اپنے بیٹے سے کہا تھا ان الشرک لظلم عظیم. تو میرے ظلم سوال کا قرآن میرے سوال کا آپ یہ جواب نہیں ہے. سب سے بڑا ظلم یہ اس لیے ہے کہ سب سے بڑا حق اللہ تعالیٰ کے احکامات ہے، اس کا انکار سب سے بڑا ظلم. خود اللہ تعالیٰ کائنات کا سب سے بڑا حق ہے. یہ کائنات نہیں رہے گی، رب وَيَبْقَى رَبُّكَ وَجْهُ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. تو تمہارے رب، یہ سب سے بڑا حق ہے کائنات کا کہ اللہ اس کا رب ہے، مالک ہے، خالق ہے، رازق ہے، اور اس کے احکامات پر حق ہے. لہذا جو اس کا انکار کرے گا وہ سب سے بڑا ظالم ہے. یہ ہے اس کا صحیح جواب. اچھا، یہ جو جھوٹ کرنا ہے بلا وہ کیا ہے، اس کو سمجھیں، کیونکہ یہ آیت قرآن میں اور جگہ بھی آئے گی. اچھا، جھوٹ کرنا کیا ہے؟ مثلا یہ دعویٰ کرنا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی اور ہستیاں بھی خدائی میں شریک ہیں، یعنی شرک. اور شرک کس میں؟ کہ کچھ صفات میں، کہ کچھ اور ہستیاں بھی ایسی ہیں جن کی صفات نعوذ باللہ ایسی ہیں جیسی خود اللہ تعالیٰ کی ہیں. لہٰذا یہ خدا پر جھوٹ باندھنا ہے. اور پھر یہ خیال رکھنا، یہ جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ بتوں والے، قبروں والے اور دیگر لوگ جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہستیاں ہیں جن پر وہ یقین رکھتے ہیں نعوذ باللہ کہ ان کے پاس بھی خدائی اختیار ہیں. یہ بھی اللہ پر جھوٹ باندھنا ہے. اختیار سارا اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. اور پھر تیسری بات یہ ہے کہ کوئی شخص یہ کہے کہ یہ جو فلاں ہستیاں ہیں نا، یہ اللہ کے نزدیک بہت قرب رکھتی ہیں، یہ اتنی اللہ کے قریب ہیں کہ اللہ سے تعالیٰ سے اپنی بات منوا سکتی ہیں. یہ بات ہے، یہ بھی بالکل جھوٹ ہے. اور تو لہٰذا یہ ساری باتیں جو گھڑتے ہیں وہ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں، اور یہ بات جو ہے یہ سب سے بڑا ظلم ہے. تو شرک کا جو مدعی ہے، جو شرک کا دعویٰ کرتا ہے، وہ سب سے بڑا ظالم ہے. اب وہ جو آیتیں آپ کوٹ کر رہے تھے ان کو آپ یہاں سمجھ سکتے ہیں اس سے. یہ تھی آیت نمبر ہمارے پاس 21 جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے. اگر آپ کو کوئی سوال نہیں ہے تو ہم آگے چلتے ہیں. اچھا، اگلی آیت جو 22 ہے، بڑے غور سے سنیے. یوم نحشرہم جمیعا. سبحان اللہ. اللہ فرماتے ہیں میں ان سب کو اکٹھا کروں گا. حضرت آدم سے لے کے آخری انسان تک کو اللہ تعالیٰ اپنے سامنے حساب و کتاب کے لیے جمع کرے گا. ثم نقول، اللہ فرماتے ہیں پھر ہم کہیں گے للذین اشرکوا، ان لوگوں سے جنہوں نے شرک کیا، این شرکاؤکم الذین کنتم تزعمون، کہاں ہیں تمہارے شریک جن کا تمہیں دعویٰ تھا. یہ سوال کس سے ہو رہا ہے؟ آخرت میں اللہ تعالیٰ کی عدالت لگی ہوئی ہے، اور میدان حشر میں شرک کی رسوائی دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں کہاں ہیں تمہارے وہ خدا جن کو دنیا میں تم سمجھتے تھے کہ یہ ان کے پاس کوئی خدائی طاقتیں ہیں. کہاں ہیں تمہارے ان کا جن کا تمہیں دعویٰ تھا، انہوں لے کے تو آؤ میرے پاس. تو دونوں ذرا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا نَرَى مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمْ الَّذِينَ وَمَا نَرَى مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاء. تو اللہ پوچھے گا کہ یہ تمہارے سفارشی تو ہم نہیں دیکھتے جنہیں تم خیال کرتے تھے کہ وہ تمہارے معاملے میں اللہ کے شریک ہیں. یہ سوال کتنا، اور دیکھیں کہ میدان حشر میں شرک کی کیا رسوائی ہے. تو کیا جواب دیں گے؟ اگلی آیت دیکھیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
हाँ, सुम्म लम तकुन फितनतुहुम, फिर उनके लिए कोई शिरक बाकी नहीं रहेगा, इल्ला अन कालू, क्योंकि वहां सब नजर आ जाएगा तो कहीं मिल नहीं रहे, वो शुरका नजर भी नहीं आ रहे, तो फिर वो अल्लाह ताला से क्या कहेंगे, सुम्म लम तकुन फितनतुहुम, फिर उनके पास कोई बहाना नहीं रह जाएगा, फितना से मुराद बहाना शिरक का, इल्ला अन कालू, सिवाय इसके कि वो कहेंगे वल्लाहि रब्बिना मा कुन्ना मुशरिकीन, कि हमें अपने परवरदिगार की कसम हम तो मुशरिक नहीं थे। जैसे दुनिया में झूठ करते थे ना वो अल्लाह के सामने भी, अब वहां कसम खा के कह रहे हैं हम तो मुशरिक है ही नहीं, नऊज़ु बिल्लाह। तो ये है क़यामत में मुशरिकीन की बदहवासी। तो अल्लाह ताला हम सब को बचाए हर किस्म के शिरक से, इसलिए कि उस दिन की रुसवाई बहुत बड़ी रुसवाई होगी। तो ये है क़यामत आमीन की सुम्मा हौलनाकी, और शिरक या मुशरिकीन किस कदर बदहवास हैं वहां पे आपको अंदाजा हो रहा होगा इन आयात से। अल्लाह ताला आयत 24 में फरमाते हैं, उन्जुर, जरा देख तो, कैफ कज़्ज़बू अला अनफुसिहिम, कि कैसा झूठ बोला है उन्होंने अपने बारे में, वज़ल्ल अन्हुम मा कानू यफ्तरून, वो और वो सब गायब हो गए जिनके बारे में वो झूठ घड़ते थे, वो बातें बनाते थे, जिनको वो समझते थे ना ये अल्लाह के यहाँ हमारे सफारशी हैं अल्लाह। आज आप अगर सुने ना तो हैरान रह जाए इन मुशरिकीन की बातें, कि ऐस नाउज़ु बिल्लाह, अल्लाह ताला की हस्ती जो सर अजीम। हजरत इब्राहिम ने भी यही कुछ कहा था ना कि भाई मैं इनको नहीं पूछता हूँ, इनकी इबादत नहीं करता हूँ मैं। इसलिए कि वो तौहीद परस्त थे, मौहिद थे। लिहाजा यहाँ आप देखें जो चीज इन आयात में बयान हो रही है वो शिर्क कितना बड़ा गुनाह है, और क़यामत के दिन ये मुशरिकीन किस बदहवासी से दो चार होंगे। रद्द शिर्क की इससे बेहतर डिस्क्रिप्शन और कोई नहीं हो सकता, कि अल्लाह ताला ने हमें वो आखिरत का मंजर दिखा दिया जहाँ ये मुशरिकीन फिर तरह तरह की बातें घड़ रहे हैं। और ये जो आयत हैं मैंने आपके सामने पढ़ी हैं, 22 था 24, जरा इसको कुरान में दूसरी जगह आप देखें ना, अगर इन 22 था 24 आयत को जो मैंने आपके सामने पढ़ी हैं, इसको अगर आप देखें ना तो ये दरअसल आखिरत में एक झगड़ा हो रहा है। किसके दरमियान? ये झगड़ा किसके दरमियान हो रहा है? ये शिरक मुशरकीन करने के, वालों की और मुशरकीन और शिरक करने वालों के। हाँ, शिरक करने वाले जो जिनको उन्होंने अल्लाह का शरीक समझा था उनके दरमियान डायलॉग है। और सर मैं दूसरी जगह सुनाता हूँ आपको, बड़ा आपको कुरान करीम ने इसको खोल खोल के बयान किया है कि आखिरत के हवाले से देखो, ये हैं जो दुनिया में शिरक करते थे, और ये वो लोग जिनको वो शरीक समझते थे, दोनों में लड़ाई हो रही है, एक दूसरे से बरीयत का इनकार कर रहे हैं, जबकि दुनिया में उनको नऊज़ बिल्लाह खुदा समझ रखा था। ये है वो चीज जो समझने की है। और मैं आपको और आयात बताता हूँ ताकि आपको ये मुशरिकीन और जिनके को वो शरीक समझते थे उनके बारे में आपको बात आगाही हो जाए। पहले आयतें लिख लें, मैं फिर आपको दो तीन आयतें पढ़ के सुनाऊंगा। पहली लिखें सूरह बकरा की आयत 165 था 167। बकरा 165 था 167। सूरह अल मायदा आयत 116 था 119। फिर सूरह अल अनाम ही में, ये तो अभी हमने 20 से 22 22 से 24 ना, सूरह अल अनाम की 128 था 130। सूरह इब्राहिम में जो है 14 नंबर पर, उसकी आयत 21 था 23।
سورہ نحل 27 نمبر پر ہے قرآن میں، سورہ نحل کی آیات 27 تا 34۔ سورہ کہف پڑھ چکے ہم، آیت 52 اور 53۔ یہ اس کے علاوہ ڈھیر ساری آیات ہیں جو کس کے بارے میں ہیں کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ نے منظر پیش کیا ہے کہ یہ جو دنیا سر میں اللہ تعالیٰ سورہ کاف کی سورہ سورہ کہف کاف کی کی آیت 52 53 52 اور 53۔ سر سورہ مائدہ کی جی سورہ معاہدہ کی آیت ہے 11 تا 116 تا 119۔ ڈھیر ساری آیات ہیں۔ دیکھیں نا، اب اس کے بعد بھی انسان قرآن پڑھیں گے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ شرک کس قدر ہولناک مرض ہے، کتنا برا مرض ہے، انسان کو کس برے انجام سے ہولناک انجام سے دوچار کرے گا۔ یہ میں نے آپ کو چند لکھوائی ہیں، اس کے علاوہ بھی قرآن میں جگہ جگہ آتا ہے کہ وہ مشرکین، قیامت کا منظر ہے، ادھر وہ کھڑے ہیں جنہوں نے شرک کیا، دوسری طرف وہ کھڑے ہیں جن کو انہوں نے شریک کیا، دونوں کی تو ذکار ہو رہی ہے، دونوں ایک دوسرے کو برا بھلا کہہ رہے ہیں۔ یہ آیتیں پڑھیں، سمجھیں، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ یہ شرک کس قدر ایسی غلطی، ایسی ہولناک غلطی کہ یہ جہنم کا باعث بنے گی۔ ہر قسم کے شرک سے بچیں، توبہ کریں، توحید کو، اس لیے کہ جو توحید کا پکا سچا توحید پرست ہوگا وہ جہنم میں نہیں جائے گا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی فرمائیے آپ صاحب۔ تو یہ سارے مقامات آپ دیکھیں گے۔ میں آپ کو سورہ کاف جو پڑھ چکے ہم، اس کی بات 52 اور 53 سناتا ہوں۔ وہ یوم یقول نادوا شرکائی الذین زعمتم فدعوہم۔ اچھا، وہ یوم یقول، اور اس دن کہا جائے گا، نادو، بلاؤ ذرا ان کو، شرکائی الذین زعمتم، کہ وہ شرکا جن کو تم شریک ٹھہراتے تھے ان کو آواز دو، بلاؤ ان کو جن کے بارے میں تمہارا دعویٰ تھا۔ فدعوہم، وہ ان کو پکاریں گے۔ فلم یستجیبوا لہم، وہ ان کو کوئی جواب نہیں دیں گے۔ وجعلنا بینہم موبقا، اور ہم نے ان کے درمیان دیوار کھڑی کر دی، پردہ کھڑا کر دیا۔ وراء المجرمون نارا، اور وہ مجرم جو شرک کرتے تھے وہ جہنم کو دیکھیں گے۔ فظنوا، اور ان کو خیال ہوگا، انہم مواقعوہا، کہ وہ اس میں گرنے والے ہیں۔ ولم یجدوا عنہا مصرفا، اور اس سے کوئی بھاگنے کا راستہ نہیں پائیں گے۔ یہ ہوگا حال اس دن۔ میں نے ایک چھوٹی سی صورت پڑھی ہے، باقی آپ یہ ساری میں نے آپ کو لکھوا دی ہیں۔ اس کے علاوہ بھی میں بتاتا ہوں آپ کو ایک 16 آیات اور ہیں جو آخرت میں ان مشرکوں اور جن کے ساتھ، جن کو انہوں نے شریک ٹھہرایا، ان کے آپس میں تو تکار جو ہے اس کا ذکر ہے قرآن میں۔ تو قرآن نے کس طرح مثالوں سے کھول کھول کے سمجھایا ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں ہر قسم کے شرک سے بچائے، اور ہم توحید کے، پوری توحید پر عمل کر کے اللہ کے سامنے پیش ہوں، تاکہ وہاں ہماری پکڑ نہ ہو۔ تو ہم نے، اچھا اب یہ تو تھی نا آیت 25 تک، کوئی سوال ہو تو پوچھیں ورنہ آگے چلتے ہیں۔ اب آئیے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ان لوگوں کے بارے میں ذرا سنیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کیا بنایا ہے بلا؟ اپنا نائب بنایا ہے، سمجھیں ذرا۔ پھر اس کو بہترین ساخت پر پیدا کیا ہے۔ سورہ 3 کی آیت میں نے اکثر آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک ایسا
عمل کرنے کا راستہ بتایا ہے کہ قیامت کے دن وہ اللہ کا دیدار کر سکے گا. جنت کی نعمتیں تو لاجواب ہوں گی. تو لہٰذا لیکن انسان ہے کہ ان ساری اللہ کی دی ہوئی صلاحیتوں، قوتوں، ذرائع اور وسائل کو اللہ تعالیٰ کو پہچاننے، جو اس کا مالک، خالق، رازق اور حاکم ہے، اس کو نہیں پہچانتا، اور شیطان اور نفس کے پیچھے لگ کے برائیاں کرتا ہے، اور پھر وہ قیامت کے دن ذلت اور پستی سے دوچار ہوگا، جیسے آپ سب دیکھ رہے ہیں. تو اس ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ بڑے غور سے سنیے آیت 25 میں، وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان میں بعض ایسے بھی ہیں جو تیری طرف کان لگا کے سنتے ہیں، یعنی بڑے غور سے سنتے ہیں. اور وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً، اور ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال رکھے ہیں، اَن يَفْقَهُوهُ، کہ وہ آپ کی بات کو سمجھیں، وَفِي آذانہم وقرا، اور ان کے کانوں میں گرانی ہے، کانوں میں ڈانٹ لگے ہوئے ہیں، یعنی وہ آپ کی بات نہیں سن سکتے. یہ اللہ تعالیٰ تو نبی بھیجے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کتابیں نازل کی ہیں کہ انسان توحید کا راستہ اختیار کر کے اور اللہ کی رحمتوں اور اللہ کے قرب کا حقدار بن جائے. لیکن یہ لوگ اگر سنتے بھی ہیں تو اس میں کیڑے نکالنے کے لیے. آپ کو پتہ ہے یہ منافقین اور یہود آتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفلوں میں، لیکن جب سنتے تھے تو سن کے وہ اس کو سمجھتے نہیں تھے، بلکہ اس میں پروپیگنڈا کرنے کے لیے، کیڑے نکالنے کے لیے وہ سن کے پھر باہر جا کے اپنی محفلوں میں اس کا مذاق اڑاتے تھے. ایسے لوگوں کے لیے جو حق کے بارے میں یہ لاپرواہی کریں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ایسے لیے کر دیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے دلوں پر ہم نے پردے ڈال دیے ہیں کہ ان کے دل حق بات سن نہیں سکتے، وہ سننا نہیں چاہتے، اس لیے اللہ نے ان کو بھی سنوانا نہیں چاہا. کانوں میں ان کے گرانی ہے، یعنی یہ کان ان کے حق کو سننے کی طاقت نہیں رکھتے. یہ شیطانی کاموں میں خوب سنتے ہیں، خوب دیکھتے ہیں، خوب مذاق اڑاتے ہیں حق کا. لہذا یہ کیفیت اس وقت ہوتی ہے جب انسان اللہ کے اس اختیار کا مکس یوز کرتا ہے. اللہ نے اختیار دیا کہ چاہے تو حق قبول کر کے اور اللہ کا بندہ بن جائے اور اللہ سے اپنے انعامات وصول کر لے، اور اگر چاہے تو بدبختی اختیار کر کے اللہ کی نافرمانیاں کر کے اس کے احکامات کو نہ سنے، اس کے انبیاء کا مذاق اڑائے. اگر یہ کام کرے گا تو پھر وہ دنیا اور آخرت میں ایک ذلیل ترین چیز ہوگی. اب دیکھیں رب العالمین کے کمال دیکھیں، اس کی رحمتوں کا انتہا دیکھیں کہ اس نے انسان کو توبہ کی گنجائش، دروازہ کھلا رکھا ہے کہ سچی توبہ اگر ہو گیا ہے کوئی غلطی، سچی توبہ کرو اور اللہ کی طرف پلٹو، رجوع کرو، اپنے گناہوں کی معافی استغفار کرو، اور باقی زندگی جو ہے وہ ہدایت کے مطابق گزارو. اللہ تعالیٰ وعدہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ سچی توبہ کریں گے تو میں آپ کے گناہوں کو معاف کر کے اور آپ کو ان انعامات کا حقدار بنا دوں گا. اللہ تعالیٰ پہلے تو ہمیں گناہوں سے بچائے، اور اگر ہم نے ماضی میں کچھ کی ہے تو ہم سچی توبہ کر کے اللہ تعالیٰ سے مغفرت اور باقی زندگی کو عین اسلام کے مطابق گزاریں. اسی میں ہماری بھلائی ہے. یہی چیز ہمیں آنے والے عذاب سے بچا سکتی ہے. کیوں؟ ہم عذاب کی گرفت میں یہ یاد رکھیں، ہم نے 75 سال اس ملک کو بنے ہوئے ہو گئے ہیں. ہم نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا کہ ہمیں ملک دے، ہم تیرا نظام اسلام نافذ کریں گے. 75 سال سے ہم نے اللہ کے ساتھ نقض عہد جو اللہ سے کیا وہ توڑ رہے ہیں، اور اس دین کو کہیں قریب نہیں آنے دے رہے اس ملک کے نظام میں. اور پھر ذلتیں اور پستیاں بھی آپ دیکھ رہے ہیں. اس ملک میں ظلم و ستم کی داستانیں ہیں جو ایک صاحب ایمان آدمی ان کا ارتکاب کر ہی نہیں سکتا. یہ ہے اللہ کے دین کو چھوڑنے کا نقد عذاب جو آپ دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں.
आयत 25 के बारे में कोई सवाल? ये याद रखें, जब इंसान, एक बात बड़ी अहम है कि जब इंसान अल्लाह के दिए हुए अख्तियार में इस कदर मिस यूज करता है कि वो अल्लाह की अहकामात को बिल्कुल पसे पुछ डाल के जिंदगी गुजारता है और फिर खुश भी होता है, मुतमईन भी होता है उन जिल्लतों में, तो अल्लाह ताला फिर ऐसे आदमी के दिल पर मोहर लगा देते हैं। ये जो अल्लाह ताला के दिल पर मोहर लगाने का मतलब ये है कि अब ये दिल जो है, क्योंकि ये मुतमईन है, बुराई पर खुश है, लिहाजा इसके दिल में अब कोई हक बात नहीं जा सकती। ये दुनिया उस शख्स के लिए अजाब है। आप सोचें, एक कातिल, उजरती कातिल जो है, अगर वो इतना बड़ा पैसा अमाउंट लेके और बिल्कुल खुश है कि भाई मेरी तो जिंदगी में मजे हैं, मुझे कोई एक कत्ल करता हूँ, इतना पैसा ले लेता हूँ, कई साल तक ऐश करता हूँ, फिर मुझे लोग कहते हैं मैं फिर कत्ल कर देता हूँ, पैसा ले लेता हूँ। अब मुझे बताएं, अल्लाह ताला ऐसे आदमी के दिल पर मोहर लगा देता है। क्यों? अल्लाह का निज़ाम तो ये था कि ख़ानदानों को बसाने का बंदोबस्त किया जाता, उनकी ज़रूरियात पूरी की जाती। यहाँ तो आप ख़ानदानों को उजाड़ रहे हैं, नाउज़ुबिल्लाह। अल्लाह के निज़ाम और ज़मीन को से मुंह गर्दानी करके ज़मीन में फसाद बर्पा कर रहा है इंसान। लिहाजा अल्लाह ताला ऐसे लोगों को दुनिया के अंदर धुतकार देता है। अब आइए आयत नंबर 25 पर। हत्ता इज़ा जाऊका। अब फिर ये किन की बात बयान हो रही है? पीछे आपने देखा कि जब ये हक से मुंह मोड़ लेते हैं और तो अल्लाह ताला इनके दिलों पर पर्दे डाल देता है, अल्लाह ताला इनके कानों पर ग्रानी डाल देता है, हक बात नहीं सुन सकते। एक बात। अब इस आयत में फिर इसी चीज को दूसरे अंदाज में फरमाया, हत्ता इज़ा जाऊका, यहां तक कि फिर ये लोग आपके पास आते हैं, युजादिलूनका, हाँ, ये आपसे झगड़ा करते हैं, यक़ूलुल्लज़ीना कफ़रू, और वो लोग जो जिन्होंने इनकार किया आपकी हिदायत का, तालीमात का, जो दरअसल अल्लाह की हिदायत और तालीमात हैं, तो वो कहते क्या हैं? सुने, कहते हैं इन हाज़ा इल्ला असातीरुल अव्वलीन। ये काफिर कहते हैं ये तो पहले लोगों की कहानी, किससे कहानियां हैं, यानी अल्लाह की तरफ से आया हुआ बर हक पैगाम, ऐसी वही कि जिसके मुताबिक जिंदगी गुजारे इंसान, दुनिया में भी फसादात खत्म, अमन व सुकून, और आखिरत में जन्नत। इस चीज को जब आदमी ये कहे कि नहीं नहीं नहीं, ये तो बहुत ही ऐसे कहानी, किससे कहानी है, कितनी बड़ी बुरी बात है, तो ये मुशरिकीन, ये जिन्होंने हक को से एराज किया, वो तरह तरह के घड़ते हैं बहाने। और देखें अल्लाह ताला ने किस तरह उन चीज़ों को यहाँ वाजे किया है, और ये चीज़ें आप आज भी दुनिया में देख सकते हैं। कुरान की बात इतनी हक है कि हर ज़माने में आपको मुनकरीन जो हैं, जो सेकुलर हैं, वो बिल्कुल इसी तरह की बातें आपको सुनाएंगे। तो अल्लाह ताला ऐसे लोगों को किस तरह दुनिया में जब वो बुराई पर डट जाते हैं, जम जाते हैं, अपनी फितरत को मसक कर देते हैं, अच्छा, तो फिर हक पर ये फप्तियां कसते हैं, और या ये तो पुरानी बातें हैं, किसी कहानियां हैं। लिहाजा ऐसी लोगों के लिए अल्लाह ताला जो है वो फिर उनकी तबाही का जो सबब है वो ये है कि आयत 26 में बताया, वहुम यनहौना अन्हु, और ये लोग इससे रोकते हैं, किससे? दीन मुबीन से, अल्लाह के अहकामात से, वह यनऔना अन्हु, और खुद भी इससे दूर भागते हैं, यानी लोगों को भी, खुद भी अमल नहीं करते, खुद भी उन पर ईमान नहीं लाते, और दूसरों को भी रोकते हैं। यह है तकजीब, कि अल्लाह की बात को झुठलाना, नाऊज़ु बिल्लाह। लेकिन अल्लाह फरमाते हैं इन युहलिकूना, और वो नहीं हिलाक करते, इल्ला अनफुसहुम, सिवाय अपनी जानों के। सुभान अल्लाह। आप देखें दुनिया में जब ये बागी लोगों को किस तरह अल्लाह ताला ने
تاریخ کا ایک ایسا عبرتناک انجام سے دوچار کیا ہے۔ فرعون کو دیکھیں، ہم عبرت نہیں لیتے، کس قدر قصہ بیان ہوا ہے فرعون اور حضرت موسیٰ کا۔ خود آج دنیا میں فرعونیوں کو دیکھ لیں، جنہوں نے فرعونی نقطہ نظر اختیار کیا، کیا حشر ہوا ان کا۔ دور نہ جائیے، میں نام نہیں لینا چاہتا، لیکن ہم اپنی عبرت اور آپ کی عبرت کے لیے آپ دیکھ لیں مشرف کا کیا حشر ہوا۔ دنیا میں دوائی نہیں ملتی، اور وہ شخص جو اقتدار کی کرسی پہ بیٹھ کر نعوذ باللہ خدا بنا بیٹھا تھا، اس کو ایسی مرض لاحق ہوئی کہ اسے کوئی مل نہیں سکتا تھا۔ اگر ہم پھر بھی نہ سمجھیں، رب نے تو ہمیں کیا کیا دکھا رہا ہے۔ سر یہ اس کے لیے عبرت تھی نا، اور ہم لوگوں کے لیے عبرت، کہ اس دیکھیں کے جو بعد ایسا دیکھیں، اللہ کی اس کے بعد دیکھیں، امریکہ کہتا ہے میرا ورلڈ آرڈر چلے گا، میں دنیا پہ حکمرانی کروں گا، مجھے کوئی روک ٹوک نہیں ہو سکتی۔ سبحان اللہ! دیکھیں ہمارے رب نے اس کو کس طرح افغانستان میں ذلت سے دوچار کیا۔ آج بیٹھا اپنا زخم چاٹ رہا ہے، کس کے مقابلے میں اس کو شکست ہوئی؟ دیکھیں تو صحیح، عبرت حاصل کریں ہم کہ طاقت اور قدرت اللہ کے پاس ہے۔ اللہ کے باغی کبھی بھی عزت نہیں پاتے، تاریخ اس پہ گواہ ہے۔ اور اللہ اپنے فرما برداروں کو اس دنیا میں بھی عزت، اگر وہ جان دے دیں تو اس جان کی اتنی اللہ تعالیٰ قدر کرتے ہیں کہ اس کو کہتے ہیں اس کو مردہ بھی مت کہو، اور اس کو سیدھا جنت میں، وہ برزخ میں سے گزر ہی اس کا نہیں ہوتا۔ یہ اللہ کے احسان ہے کن لوگوں پر؟ کیونکہ احسان کرنے کی طاقت اور قدرت اسی کے پاس ہے۔ یہ دنیا کے جو جھوٹے خدا ہے، اللہ ہمیں دکھا رہا ہے، اپنے قرآن میں کھول کھول کے بتا رہا ہے، لیکن ہم ہیں کہ عبرت نہیں لیتے۔ اس لیے قرآن سے صحیح رہنمائی لیجئے، اپنی زندگی کو قرآن و سنت کے مطابق استوار کیجیے۔ تو میں پھر پڑھ رہا ہوں آپ سے کے سامنے آیت نمبر 26 کہ جو لوگ حق سے فرار کرتے ہیں اور حق کے راستے میں رکاوٹ بنتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ اپنے آپ کو ہلاک کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَهُمْ يَنْحَوْنَ عَنْهُ، اور یہ لوگ اس سے یعنی صراط مستقیم سے لوگوں کو روکتے ہیں۔ وَيَنْعَوْنَ عَنْهُ، اور خود بھی اس سے دور بھاگتے ہیں۔ تو یہ کون لوگ ہیں؟ إِن يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، اور یہ نہیں ہلاک کرتے مگر اپنے آپ کو۔ وَمَا يَشْعُرُونَ، ان کو شعور نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو ساری صلاحیتیں اس لیے دی تھیں کہ شعور کے ساتھ فیصلے کریں۔ آج آپ دیکھ لیں ہمارا ایمان کیونکہ شعوری ایمان نہیں ہے، جو ہم نے قرآن و سنت سے سمجھا ہو، اس کے مطابق زندگی گزارے ہوں، یہ شعوری ایمان ہے۔ اس سے ہم محروم ہے اکثریت ہماری، اور ہم نے باپ دادا سے وراثت میں ایمان لیا ہے، جو ہمارے اندر کوئی تبدیلی نہیں لا سکتا جب تک وہ شعوری ایمان نہ بنے، قرآن و سنت سے اس کو رہنمائی نہ لے ہم۔ تو ہمارا سب سے پہلا کام یہ ہے کہ ہم اس روایتی ایمان کو شعوری ایمان بنائیں، جو قرآن و سنت کی روشنی میں اس کو ماڈیفائی کریں۔ تو آپ نے دیکھا کہ آیت 26 تک کس قدر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کھول کھول کے کہ حق سے فرار اور حق کے راستے میں رکاوٹ جو ہے وہ قوموں کی تباہی کا اصلی سبب ہے۔ امریکہ کو دیکھ لیجئے، آج افغانستان میں دیکھ لیجئے، اور قرآن کی ان آیات کی حقانیت آپ پر بالکل واضح ہو جائے گی۔ جی کوئی سوال، کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو؟ سر اس آیت کو قرآن کی عملی تکذیب کرنے والوں کے حوالے میں بھی لکھا جا سکتا ہے؟ کس کے حوالے سے پھر بتائیں؟
قرآن کی عملی تکذیب یعنی اس کے احکامات کو نہ ماننے والوں کے حوالے میں لکھا جا سکتا ہے؟ دیکھیں نا، یہ تو قرآن نے اصول بیان کیے ہیں کہ جو کوئی یہ کام کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو، وہ دراصل اپنے آپ کو ہلاک کر رہا ہے، فرد ہو تو قوم ہو تو لہٰذا اصل میں تو ہمیں کتاب قرآن سے ہدایت لینی ہے۔ تو اس میں ہدایت کا پہلو یہ ہے کہ ہم ان گمراہ لوگوں میں سے نہ، اللہ نہ کرے ہوں کہ پھر ہم اس انجام سے دوچار ہوں۔ ہم سب سے پہلے اس کا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ گمراہی کا راستہ ہے، اس کو چھوڑ دو، اور جو اصل توحید پر اللہ کے دین کو اس کے احکامات کے مطابق، اس کے احکامات کے مطابق تمہارا عقیدہ ہو، تمہاری عبادات ہوں، تمہارے اخلاق ہوں، تمہارے معاملات ہوں، تاکہ آخرت میں خود دنیا میں تمہاری سیرت و کردار ان پر عمل کرنے کی وجہ سے بنے گا۔ اگر قرآن کو چھوڑو گے تو تمہارا کوئی سیرت و کردار نہیں ہوگا۔ اپنی قوم میں آج دیکھ لیجئے، اپنے ملک میں دیکھ لیجئے، ججز کو دیکھ لیجئے، بیوروکریٹس کو دیکھ لیجئے، حکمرانوں کو دیکھ لیجئے۔ جب اس سے انسان منہ موڑتا ہے تو وہ دنیا میں اسفل السافلین ہو جاتا ہے، نیچوں سے نیچا، اور جب اس کو اپنی زندگی کا لاہ عمل بنا لیتا ہے تو وہ فرشتوں سے بھی اللہ کے زیادہ قریب ہو جاتا ہے۔ ذرا بات کو سمجھیے۔ اچھا، اب آ جائیے آیت نمبر 27 پر۔ اچھا، یہ تو بتایا نا کہ اللہ تعالیٰ کی کیا مار پڑے گی ان پر دنیا میں جب اس شرک کریں گے، اللہ تعالیٰ کے نظام پر خود بھی عمل نہیں کریں گے، دوسروں کو روکیں گے۔ آیت نمبر 27 میں ان کا آخرت کا انجام کس طرح بیان فرمایا اللہ نے، بڑے غور سے دیکھیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ تَرَا، کاش تو دیکھیں، کاش تو اس منظر کو دیکھے، اِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ، جب یہ برے لوگ آگ کے پر کھڑے ہوں گے، کیونکہ فیصلہ ہو گیا، اب آگ میں ان کو پھینکا جا رہا ہے۔ فَقَالُوا، ہائے، ذرا ان کی حسرتیں دیکھیں، تو وہ کہیں گے یا لیتنا، ہائے ہماری بربادی، لو، ہاں، یا لیتنا نردو، کہ ہمیں لوٹایا، کاش ہمیں لوٹایا جائے، ولا نکذب بآیات ربنا، ہم اپنی اللہ کی آیات کو کبھی نہیں جھٹلائیں گے۔ اب آگ کو دیکھ کے یہ کہہ رہے ہیں، دنیا میں جھٹلا کے جھٹلایا۔ وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور کاش ہم مومنوں میں سے ہو جاتے، شعوری ایمان والے ہوتے، اس ایمان کے مطابق زندگی گزارتے۔ یہ حسرت ہے اب ان کی، دیکھیں جہنم میں کس حسرت کے ساتھ کھڑے ہیں، اب آگ میں پھینکے جانے والے۔ تو قرآن نے تو منظر نگاری کا حق ادا کر دیا، اور دیکھیں کہ اس منظر سے اگر کاش ہم سمجھیں، اپنے آپ کو اس منظر پہ کھڑے کریں، تو ہمیں ایسی عبرت آئے کہ ہم برائی کے قریب بھی نہ جائیں۔ تو یہ انبیاء کو جھٹلانے والوں کا، جو انبیاء اللہ کا پیغام لے کے آئے، اس کو جھٹلانے والوں کا، خود بھی نہ عمل کیا، دوسروں کو بھی اس رکاوٹ بنے، یہ ان کا انجام دنیا اور آخرت دونوں میں بتا دیا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بل بدا لہم ما کانوا یخفون من قبل، بلکہ جس چیز کا ان سے پہلے چھپاتے تھے وہ ان پر ظاہر ہو گئی۔ جس جہنم کا انکار کرتے تھے اب ان کی آنکھوں کے سامنے ہیں، دیکھ رہے ہیں، پچھتا رہے ہیں۔ لہذا اے لوگو، اس دنیا میں اپنے رب کے احکامات کو سمجھو، پہچانو، وہی ہماری دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے۔ اور کیا کہتے ہیں، وَلَوْ رُدُّوا، کاش ہم لوٹائے جاتے، واپس بھیجے جائیں، لَعَادُوا لِمَا نَهُوا عَنْهُ، ساری وَلَوْ رُدُّوا، اگر یہ واپس بھیج دیے جائیں جو یہ تمنا کر رہے ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں لَعَادُوا لِمَا نَهُوا عَنْهُ، تب بھی وہی کام کریں گے جس سے ان کو منع کیا گیا۔ اتنے یہ نفس کے غلام، شیطان کے پجاری بن چکے ہیں کہ یہاں تو پچھتا رہے ہیں، لیکن اگر ان کو واپس کر دیا جائے تو پھر وہی حرکات کریں گے۔ کیوں؟ انہم لکاذبون، یہ جھوٹے ہیں،
یہ مکار ہیں کہ جب فرشت آئے اللہ کے انبیاء انہوں نے دعوت پیش کی تو اب ان کا کفر، شرک، نفاق، مکر و فریب اور معاصی یہ اعمال ان کی طبیعت کا تقاضا بن چکے ہیں. دوبارہ دنیا میں آزمائش میں پڑیں گے تو اپنی خواہشات اور بری اغراض کے تحت پھر وہی طرز عمل کریں گے. کفر و تکذیب ان کی فطرت، ان کی طبیعت ہے، لہذا یہ باز نہیں آئیں گے. تو جب دنیا میں ہوتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ آیت 29 دیکھیے، وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ دنیا کی زندگی کے سوا إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ. تو یہ دنیا کی زندگی کے علاوہ کوئی زندگی نہیں ہے اور ہم دوبارہ زندہ نہیں کیے جائیں گے. تو آپ نے دیکھا کہ کس قدر اللہ رب العالمین نے کھول کے بتایا ہے. اور ان کی فطرت اتنی برائی پہ، یہ نفس امارہ کے اتنے عادی ہو چکے ہیں، شیطان کے اتنے پجاری ہو چکے ہیں کہ اگر ان کو اب بھی چھوڑا جائے تو یہ پھر وہی کام کریں گے. قرآن نے ہمیں بالکل وہ مناظر سچے پکے جو ہمارے ساتھ پیش آنے والے ہیں موت کے بعد وہ سب رکھ دیے تاکہ ہم عبرت پکڑیں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو ہدایت عطا فرمائے تاکہ ہم پکے سچے شعوری مومن بن کے زندگی گزاریں. تو آج اب ٹائم ہو گیا ہے. آیت 29 پر آج ہم نے ختم کیا ہے. انشاءاللہ کل سے یہ چوتھا رکوع شروع ہوگا آیت 30، تو کل سے اس سے شروع کریں گے انشاءاللہ. آپ نے